बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है चांद मेरे आंगन का और इसकी राइटर हैं इफ़त सहर पाशा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। कहा उसने मुनासिब है मोहब्बत का सफ़र कर लो, कहा मैंने तुम्हें चाहा मेरी चाहत अमर कर लो। कहा उसने मोहब्बत का सफ़र करना ज़रूरी है, कहा मैंने ज़रूरी है ज़रा सी एक नज़र कर लो। मैं पिछले 1.5 घंटे से उमर को अपना माफ़ी ज़मीर समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी मोटी अकल में मेरी बातें नहीं समा रही थी। वो बदस्तूर एक ही बात पर अड़ा हुआ था और मुझे इसी बात पर ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो अपनी बात को दुरुस्त भी समझ रहा था। मैंने बहुत उकताकर उसे बकवास बंद करने को कहा तो वो मेरे गुस्से पर तवज्जो दिए बगैर यूं ही मुझे कायल करने के अंदाज में बोला, तुम अगर अपनी जज्बातियत को एक साइड पर रख कर सोचोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम एक बेवकूफ़ाना फ़ैसले पर अमल दरामद करने से मुतल्लिक सोच रहे हो। अगर नौकरों के सर पर बच्चों की काबिल एतमाद परवरिश होने लगे तो बीवियों से उकताए हुए शोहर हजरात पहली फुर्सत में बीवियों को फ़ारिग करके नौकर रख लें। अब अगर तुमने एक लफ्ज़ भी मज़ीद कहा तो मैं ऐश ट्रे से तुम्हारा सर फाड़ दूंगा। मैंने ऐश ट्रे हाथ में तोलते हुए बहुत सुलग कर कहा, मगर वो मुतासिर हुए बगैर बोला, अच्छा फ़र्ज़ करो कि तुम बच्चों की देखभाल के लिए एक नौकर रखते हो। उसने कहना शुरू किया तो नाचार मैंने तस्दीक की, नौकर नहीं नौकरानी। ओके, उसने तरमीम करते हुए फिर से स्टार्ट लिया, तुम एक नौकरानी रख लेते हो, सारा दिन वो तुम्हारे बच्चों को बेहद मोहब्बत और खुश उसलूबी से संभालती है, रात को क्या करोगे। 1.5 घंटे की बहस के बाद उसने एक नया नुक्ता मेरे सामने ला कर रखा। मैं जो बहुत इत्मीनान से सुन रहा था चंद सानियों के लिए चुप रह गया, फिर कदरे सोचने के बाद बोला, बहुत सी औरतें होती हैं जो एज अ गवर्नेंस घरों में रहती हैं। माइंड यू मिस्टर लिबरल, अगर घर में फ़कत एक 32 साल का मर्द रहता हो तो फिर वो अपने ही घरों में रहती हैं। उसके तन से जिताने पर मैंने उसे घूरा तो वो बेहद संजीदगी से बोला, शहराम तुम जितने चाहे पुरजोर अंदाज में मेरी बातों की नफ़ी करो, मगर मैं जानता हूँ तुम भी इन बातों को समझते हो। शहला भाभी से मोहब्बत अपनी जगह, मगर ये एक अटल हकीकत है कि मरने वालों के साथ मरा नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें जल्दी फैसला कर लेना चाहिए। नैना आपा के जाने में सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं, ये जो तुम्हारी बेफिक्री है ना सब उड़न छू हो जाएगी। अभी तो बच्चों को उन्होंने संभाल रखा है, अकेले क्या करोगे। साथ को तो संभाल ही लोगे, मगर रात के वक्त सना को संभालना और फ़कत 2.5 माह की बच्ची को संभालना किस कदर मुश्किल काम है, ये शायद तुमने कभी सोचा ही नहीं। मैं शहला से बेवफाई का सोच भी नहीं सकता, हम एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते थे ये सब जानते हैं। इसने मुझे औलाद जैसे तोहफे से नवाजा, मेरी ही औलाद को जन्म देते हुए वो, और तुम कहते हो कि मैं उससे बेवफाई कर जाऊं। मेरे लहजे में तलखी घुलने लगी तो वो भी इसी कदर गुस्से से बोला, बी प्रैक्टिकल शहराम, शैला भाभी से तुम्हारी मोहब्बत बच्चों की परवरिश में अगर मदद दे सकती है तो तुम बसदे शौक यूं ही सारी उम्र गुजार दो। और ये सब तो मुझे सब ने शहला के 40वें के अगले रोज़ ही उससे समझाना शुरू कर दिया था। शुरू में तो मैं इस कदर तैश में आया कि चीखने चिल्लाने लगा, मगर अब जू नैना आपा के वापस जर्मनी जाने के दिन करीब आ रहे थे मेरी फ़िक्रें भी ज़ोर पकड़ने लगी थी, मगर मेरे दिलो दिमाग ने इस फ़ैसले को लम्हा भर को भी कबूल नहीं किया था। अगर तुम्हें अपने बच्चों से ज़रा भी मोहब्बत है तो प्लीज़ शहराम उन्हें मुलाजमों के हाथों में मत देना, क्योंकि वो बच्चों की तरबियत भी अपने जहनी रुझान के मुताबिक करेंगे, जबकि तुम्हारे बच्चों को एक माँ की ज़रूरत है, समझे, सिर्फ एक माँ की, जो दिन रात उनकी देखभाल करे, उनकी ज़रूरियात पूरी करे, सबकी तवज्जो हर पल उन्हीं के लिए हो। वो मेरा जिगरी यार था, उसकी और मेरी दोस्ती अटूट थी। मैं उसकी बेगर्ज और बेलोस दोस्ती का मोहतरफ भी था। अब भी वो नहायत आजिज़ी से बोला तो मैं उसे देखने लगा, तुम जानते हो उमर सगी माँ ही असल माँ होती है, तुम फ़कत ख्याली बातें कर रहे हो। मैं अगर चाप भी माना नहीं था, मगर वो मेरी इतनी सी तवज्जो पर ही पुरजोश होकर मेरे पास आ बैठा। कहाँ लिखा है यार, सगी माएँ भी अपने बच्चों के साथ ऐसा सलूक करती हैं कि लोग कानों को हाथ लगाते हैं। मैं इस सारे मसले को अच्छी तरह समझता हूँ, मगर मेरी बात मुकम्मल करने से पहले ही वो मुझे टोक गया। किसी भी फैसले से पहले ये याद रखना कि तुम्हारी सास साहबा तुम्हारी शादी ना करने की सूरत में दोनों बच्चों को अपने साथ नॉर्वे ले जाने का अल्टीमेटम दे चुकी हैं। वो मेरे बच्चे हैं, नज़रो न्याज नहीं जो मैं बांटता फिरूं। मैं सुलगा तो उसने कहा, तुम मुझे सिर्फ ये बता दो कि नैना आपा के जाने के बाद तुम क्या करोगे, तो आज के बाद मैं कभी तुमसे इस टॉपिक पर बात नहीं करूँगा। कितनी ही देर मैं खामोश बैठा रहा और वो इतनी देर नहायत सब्र से मेरे फैसले का इंतज़ार करता रहा। उसकी एक एक बात दुरुस्त थी। अगर नैना आपा के जाते ही जिन क्राइसिस में घिरने वाला था वो मैं भी बखूबी जानता था, मगर शहला से बेवफाई का ख्याल मुझे बच्चों की तरफ देखने ही नहीं देता था। 5 साल की रफ़ाकत में वो मेरी बीवी से ज़्यादा महबूबा रही थी। मैं उसकी एक एक अदा पे जान मारता था और अब
جب کہ وہ مجھ پر جان وار گئی تھی تو زندگی مجھے اس موڑ پر لے آئی تھی کہ اس سے بے وفائی کیے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا، مگر اتنی سی دیر میں بہت کچھ سوچ چکا تھا جو شاید پچھلے تمام دنوں میں سب کے سمجھانے کے نتیجے میں میرے خانہ لاشعور میں پلان کی صورت جمع ہوتا رہا تھا۔ اب جب کہ میں مرتے کیا نہ کرتے کہ مستاق زہر کا یہ گھونٹ پینے پر راضی ہوا تھا تو ایک دم سے تمام لایا عمل ترتیب پا گیا۔ اوکے، گہری سانس لے کر بھوجل انداز میں نے سرنڈر کیا تو عمر نے جوش میں آ کر میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دبایا۔ یو آر گریٹ شیری، مجھے تم سے ایسے ہی فیصلے کی توقع تھی۔ میں جانتا تھا شہلا بھابھی سے محبت اپنی جگہ، مگر مچوں میں بھی تمہاری جان بند ہے، مگر اس کے لیے میری کچھ ڈیمانڈز بھی ہیں۔ میں بے حد سنجیدگی سے بولا تو اس نے مجھے حوصلہ دینے والا انداز اپنایا۔ ہاں کیوں نہیں، لڑکی کا تعلق کسی غریب گھرانے سے ہونا چاہیے، آئی مین یہ گھر، یہ لگژریز جس کے لیے خواب ہو۔ میں نے کہا تو وہ تحیر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں سمجھا نہیں۔ بس تم میری یہ ڈیمانڈ نینا آپا سے ضرور کہہ دینا، اس کے علاوہ مجھے کسی بھی چیز سے غرض نہیں۔ مجھے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی عورت کی ضرورت ہے، نہ کہ کسی ماڈل گرل کی، اینڈ آئی تھنک ایسی لڑکیاں مڈل یا لوئر کلاس سے ہی دستیاب ہوتی ہیں۔ اوکے میں کہہ دوں گا، وہ قدرے اطمینان سے بولا، پھر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اتنے اچھے فیصلے کے بعد تو تم پر لنچ ڈیو ہو گیا ہے۔ حالانکہ اس فیصلے کے بعد میرے دل و دماغ کثیف ہو رہے تھے، مگر میں اپنے بوجھل پن سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جانتا تھا کہ تنہائی مجھے پھر سے اپنا فیصلہ تبدیل کرا دے گی۔ تمہیں ہر بات میں کھانا ہی سوچتا ہے، میں نے طنز کیا تو وہ ہنستے ہوئے بولا، رات کو نینا آپا کی طرف سے بھی ڈنر کا انویٹیشن تھا تمہارے مان جانے کی صورت میں، اب وہ بھی پکا ہے۔ دل میں اٹھتے طوفان کو دبائے میں بظاہر بہت مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ فضا بھابھی آج کل میکے گئی ہوئی تھی، اس لیے عمر آوارہ گردیوں کے لیے بالکل فارغ تھا۔ میری رضامندی پاتے ہی نینا آپا نے گویا چراغ کے جن کی سپرتی دکھائی۔ فقط 1.5 ہفتے میں ہی انہوں نے اپنی دانش میں ایک بہترین لڑکی ڈھونڈ نکالی تھی۔ میری فرمائش کے مطابق لڑکی کی اپنی مرضی کو اقلیت دی گئی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کوئی لڑکی فقط ماں باپ کے دباؤ میں آ کر شادی کے لیے رضامند ہو۔ کسی بھی شور شرابے اور ہنگامے کے بغیر چند معززین کی موجودگی میں بہت سادگی کے ساتھ نکاح کا فریضہ ادا ہو گیا۔ حق مہر میری مرضی کے مطابق 10 لاکھ روپے رکھا گیا تھا۔ ہر کوئی خوش اور مطمئن تھا، مگر میرے اندر ایک اتھل پتل مچی ہوئی تھی، چاہے کسی کو یاد ہوتا یا نہیں، مگر مجھے بہت اچھی طرح یاد تھا کہ آج سے ٹھیک 5 سال پہلے اسی تاریخ کو شہلا میری عروس بن کر میری زندگی میں داخل ہوئی تھی۔ میں بے پناہ خوش تھا۔ تب جذبات میں ایک شریدہ سری تھی، ایک بےتابی سی تھی کہ کب دوست جان چھوڑیں اور میں اس کے مقابل پہنچوں۔ اور آج میں خود کونے خدرے میں منہ چھپائے پھر رہا تھا کہ کسی کی نگاہ مجھ پر نہ پڑ جائے۔ شہلا سے بے وفائی کا احساس میری روح پر کوڑے برسا رہا تھا، اس کی یاد میری آنکھوں میں جلن بھر رہی تھی۔ میں خود کو ہمیشہ بہت مضبوط سمجھتا تھا، مگر شہلا کی موت کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ تمام مضبوطی، خود اعتمادی اور بے فکری صرف اور صرف شہلا کے ساتھ اس کی محبت کی مرہون منت تھی۔ ایک دم سے میں بڑی دنیا میں تنہا رہ گیا تھا۔ میں اپنے بیڈ روم سے ملحقہ اسٹڈی روم میں موجود تھا۔ اعصاب وائلن کے تار کی طرح تنے ہوئے تھے، ٹینشن کی وجہ سے سر درد سے پٹا جا رہا تھا۔ میری نظروں میں صرف شہلا کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں کتنی شکایت اور درد تھا۔ اس کے خاموش لب اپنی وفاؤں کا صلہ مانگ رہے تھے، اور میں مانے ندامت کے اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ مجھے معاف کر دینا شہلا، مگر اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں بہت مجبور تھا، مگر میں صرف تمہارا ہوں شہلا، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، کوئی بھی نہیں۔ پتہ نہیں میں اس جنون خرد میں کتنی دور نکل جاتا جب آپا ایک دم سے اندر آ گئی۔ ان کے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارنے تک میں سنبھل چکا تھا۔ تم یہاں ہو شیری، اور میں تمہیں وہاں سارے گھر میں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں۔ سعد اور ثنا کہاں ہیں؟ میں نے ان کی توجہ ہٹانی چاہی، وہ تو کب کے سو بھی چکے۔ انہوں نے بہت اطمینان سے کہا، اور پھر مجھے کہنے لگی، اور تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اٹھو اپنے بیڈ روم میں چلو۔ میں گہری سانس لے کر اٹھا، مگر ابھی میرا ہاتھ دروازے کی نوک پر ہی تھا کہ ان کا اگلا جملہ میرے قدم ٹھٹکا گیا۔ کب سے بیچاری رائمہ اکیلی بیٹھی ہے؟ میں تو دودھ رکھنے آئی تو دیکھا دلہن موجود اور دولہا غائب ہے۔ میں ان کی طرف پلٹ کر تیز لہجے میں بولا، کیا مطلب؟ وہ میرے بیڈ روم میں کیا کر رہی ہے؟ اسے تو بچوں کے روم میں ہونا چاہیے۔ میرے لب و لہجے پر وہ ششدر سی مجھے دیکھنے لگی، پھر دھیمے مگر سخت انداز میں بولی، دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، وہ بیوی ہے تمہاری۔ ان کے اس طرح سے جتلانے پر میری کن پٹیاں سلگ گئیں۔ پہلے یہ سب لوگ مجھے ہر وقت یہی احساس دلانے پر کمر بستہ رہتے تھے کہ میرے بچوں کو ایک ماں کی ضرورت ہے، اور جب میں نے دل کو مار کر ان کی یہ فرمائش پوری کر دی تو اسے میرے بیڈ روم میں بٹھا کر کہا جا رہا ہے کہ وہ میری بیوی ہے۔ مائنڈ یو آپا، مجھے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی کی ضرورت تھی، نہ کہ اپنے لیے بیوی کی۔ وہ جس فرض کو نبھانے کے لیے آئی ہے اسے وہی نبھانے دے۔ میرا یہ انداز آپا کے لیے بہت غیر متوقع تھا، اسی لیے وہ گڑبڑا گئی۔ آہستہ بولو، وہ ساتھ ہی بیٹھی ہے۔ سو واٹ آپا؟ میں جھلایا ہوا اسی لب و لہجے میں اور زیر و بم کے ساتھ بول رہا تھا۔ اسے خود علم ہونا چاہیے کہ مجھے بیوی کی نہیں بلکہ بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی کی ضرورت ہے۔
یہ کام میں کسی گورنر سے بھی کروا سکتا تھا، لیکن اس مقصد کے لیے اسے بیاہ کر لایا گیا ہے، وہ دن رات میرے بچوں کی دیکھ بھال کر سکے، اور اسی لیے میں نے آپ سے کسی غریب گھرانے کی لڑکی کی بات کی تھی۔ روپے پیسے کی میرے پاس کمی نہیں، گھر ہے، گاڑی ہے، اس کی ہر خواہش پوری ہوگی، مگر اسے میرے بچوں کو بھرپور توجہ دینی ہوگی۔ یہ کیا بکواس ہے شیری؟ آپا صدمے کا شکار تھی۔ میں تو بے خبری میں ہی اس معصوم کی زندگی برباد کر بیٹھی ہوں۔ مجھے تمہارے ان بیہودہ خیالات کا علم ہوتا تو میں کبھی بھی یہ شادی نہ ہونے دیتی۔ 4 دن بچوں کو سنبھالنا پڑتا تو خود بخود عقل ٹھکانے آ جاتی تمہاری۔ ان کی آواز بھرا گئی تو میں ضج آ گیا۔ آپا، اس میں عجیب کیا بات ہے؟ آپ جانتی ہیں کہ میں شہلا سے کسی صورت بھی بے وفائی نہیں کر سکتا۔ آپا رونا بھول کر تحیر سے مجھے دیکھنے لگی۔ ایک مرے ہوئے انسان کے پیچھے تم ایک زندہ انسان کو جیتے جاگتے مار رہے ہو۔ میں نے اسی لا تعلقی سے کہا، اگر وہ شادی پر رضامند ہوئی ہے تو یقیناً جانتی ہوگی کہ اسے یہاں 2 بچوں کو سنبھالنا ہے۔ اس نے سب کچھ سوچ کر ہی کمپرومائز کیا ہوگا، اور پھر وہ جس ماحول سے آئی ہے وہاں اس نے اتنی سہولتیں اور عیش و آرام کہاں دیکھا ہوگا۔ آپ خود دیکھ لیجئے گا وہ ان سب لگژری سے کتنا مطمئن ہوتی ہے۔ بکواس نہیں کرو شہرام، انہوں نے مجھے بری طرح جھڑک دیا۔ تم گھر میں فل ٹائم ملازمہ نہیں لائے، تمہاری بیوی ہے وہ۔ آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے کر دیا، اب آپ بے فکر ہو جائے، میں خود ساری ایڈجسٹمنٹ کر لوں گا۔ میں نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے رسان سے کہا تو انہوں نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ بات بھی مت کرنا میرے ساتھ، بہت گھٹیا پن دکھا رہے ہو تم۔ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں آپا، شہلا کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا تو دل میں ایک ٹیس سی بھی اٹھی کہ شروعات تو میں کر ہی چکا تھا۔ کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا شیری، ہر ایک کا اپنا مقام ہوتا ہے، اور اگر تم محبت کی بات کرتے ہو تو وہ تو ساتھ چلتے رہنے سے، ایک دوسرے کا احساس کرنے سے ہو ہی جاتی ہے۔ انہوں نے مجھے قائل کرنے کی آخری کوشش بھی کر ڈالی، مگر میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تو اس معصوم کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہی، خدا ہی ہے جو مجھے معاف کرے۔ وہ ایک عظیم ذمہ داری نبھانے کے لیے اس گھر میں آئی ہے، مگر تم نے اس کا مقام بہت غلط رکھا ہے۔ میں نے اس کا بہت حوصلہ بڑھایا تھا، اب تو خدا ہی ہے جو مجھے معاف کرے۔ ناحق ایک بے گناہ اور معصوم پر تم ظلم کرنے چلے ہو۔ وہ بڑھائے ہوئے لہجے میں کہتی پھر رکی نہیں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے گہری سانس لے کر خود کو کرسی پر گرا دیا۔ ذہنی پراگندگی اپنی جگہ، مگر آپا سے یہ جنگ جیت کر میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ تنہائی پاتے ہی ایک مرتبہ پھر شہلا کی یاد پوری شدت سے میری سوچوں پر حاوی ہوگی۔ میں نے خود کو اس کی تصوراتی باہوں میں چھپایا اور سلگتی آنکھیں موند لیں۔ ولیمے کی تقریب بھی بے حد سادگی سے ڈرائنگ روم میں ہی نبٹ گئی۔ اس سے اگلے روز آپا کی جرمنی کے لیے فلائٹ تھی۔ وہ سامان سمیٹ کر بچوں سمیت جانے کو تیار تھی۔ شہرام، بے وقوفی مت کرنا، رائمہ بہت اچھی لڑکی ہے، عام لڑکیوں سے بہت مختلف ہے، اسے مس مت کرنا۔ لا یعنی خیالات اور مفروضات کے خول سے نکل کر دیکھو، اسے پرکھو۔ اسے اپنی بیوی سمجھو گے تو ہی وہ تمہارے بچوں کی بہترین ماں بن کے دکھائے گی، ورنہ تو نوکر بھی بچوں کو توجہ دے سکتے ہیں۔ اسے کوئی مان تو دو، ملازمہ تو مت سمجھو۔ روپے دے کر ممتا نہیں خریدی جا سکتی، ہر کوئی بکنے کو تیار نہیں بیٹھا ہوتا۔ ڈپارچر میں جانے تک وہ بھیگی آواز میں مجھے سمجھاتی رہی تھی۔ آپا تو بس ہمیشہ کی جذباتی ہیں، بھلا کون لڑکی ہوگی جو اتنے عیش و آرام کو چھوڑ کر دوسری فضولیات پر دھیان دے گی؟ یہ سب روپے کا کمال ہے۔ میں ڈرائیو کرتے ہوئے بے پرواہی سے سوچ رہا تھا۔ میں نے رائمہ کو دیکھا تھا، 23-24 سال کی، اچھی شکل و صورت کی لڑکی تھی۔ بظاہر تو مجھے اس میں کوئی خامی نظر نہیں آئی تھی کہ وہ مجھ جیسے شادی شدہ 2 بچوں کے باپ سے شادی کرنے پر مجبور ہو جاتی، تو پھر یہ بالکل سامنے کی بات تھی کہ میرا روپیہ اور باقی لگژری سی اس کے اس فیصلے کا سبب تھی۔ اس کے گھر والوں سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے والد رؤف احمد ایک پرائیویٹ فرم میں نچلی پوسٹ پر جاب کرتے تھے۔ رائمہ کے علاوہ اس کی 4 بہنیں تھیں، رائمہ سب سے بڑی تھی۔ اپنی معمولی سی تنخواہ میں رؤف احمد وہ مشکل اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے تھے۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا تو میں گاڑی پورچ تک لے آیا۔ میں اندر داخل ہوا تو سعد دوڑتا ہوا آ کر میری ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ 4 سالہ سعد کو میں نے جھک کر اٹھاتے ہوئے اچھالا اور پھر باہوں میں بھر لیا، مگر وہ منہ بسورتے ہوئے چہرہ میری گردن میں گھسیٹتے ہوئے بولا، پاپا یہ گندی کون ہے؟ اس کے اس طرح کہنے پر میں نے دیکھا اس کے پیچھے رائمہ ہاتھ میں پلیٹ تھامے اسے کچھ کھلانے کے چکر میں تھی۔ بہت بری بات ہے سعد، بڑوں سے یوں بات کرتے ہیں؟ میں نے فوراً سعد کو سرزنش کی تو وہ معصومیت سے بولا، سوری پاپا۔ میں اسے لیے صوفے میں دھنس گیا۔ رائمہ پلیٹ سینٹر ٹیبل پر رکھ کر اندر چلی گئی تو میں نے دیکھا اس میں چاکلیٹ کسٹرڈ تھا۔ میں سعد کی طرف متوجہ ہوا جو بڑے مگن انداز میں میری ریسٹ واچ سے کھیل رہا تھا۔ سعد، یہ کسٹرڈ اچھا نہیں ہے کیا؟ اچھا ہے پاپا، تو پھر کھا کیوں نہیں رہے؟ میں ماما کے ہاتھ سے کھاؤں گا، وہ اطمینان سے بولا تو میں بے اطمینان ہونے لگا۔ میں نے اس کے بالوں کو چومتے ہوئے دھیرے سے کہا، مگر بیٹا ابھی ماما تو نہیں ہے نا؟ ماما کب آئیں گی؟ آ جائیں گی میری جان، کوئی نہیں، آنی بھی یہی کہتی تھی۔ وہ قدرے خفا ہوا تو میں بے بس ہونے لگا۔ ابھی تو میں شہلا کی غیر موجودگی کا عادی بھی نہیں ہوا تھا، وہ تو پھر 24 گھنٹے اس کے ساتھ لگا رہا تھا۔ اگر میں یہ کسٹرڈ کھا لوں تو ماما آ جائیں گی؟ وہ اپنی سیاہ ذہین آنکھیں میرے چہرے پر جمائے پوچھ رہا تھا۔ اس کے انداز پر مجھے پھر سے ماضی کی یاد ستانے لگی۔
यूं ही एक बार साद उल्टे सीधे सवाल करके शहला को जिच किए जा रहा था तो उसने तंग आकर साद को डांट दिया था। मेरे मना करने पर वो बोली, ईमान से शहराम इतने सवाल करता है कि मैं आजिज़ आ जाती हूँ। ये भी बच्चों की जहानत की निशानी है, चाहे ये 100 सवाल पूछे तुम्हें ज़रूर जवाब देने चाहिए। मेरी तनबीह पर वो मुझे घूरने लगी थी। मगर उसी रात वाइल्ड लाइफ से मुतलिक एक फ़िल्म देखते हुए जब साद मेरी गोद में था और हम बहुत मगन होकर फिल्म देख रहे थे, पापा ये क्या है? साद ने गौर से देखते हुए पूछा, ये ईगल है। ये क्या कर रहा है? ये उड़ रहा है मेरी जान। पापा ये दौड़ता क्यों नहीं है? साद के एक और सवाल तैयार था। मैंने उसे घूर कर देखा। खामोशी से फिल्म देखो साद। चंद सेकंड तक फिल्म देखने के बाद वो फिर से अपना सवालनामा खोल बैठा था। पापा ये क्या है? ये टाइगर है बेटा। ये उड़ता क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पर नहीं है। मैंने तहम्मुल से कहा तो वो दिल जमी से बोला, क्यों नहीं होते? मैं गहरी सांस लेकर बेबसी से शहला को देखने लगा जो मेरी हालत पर हंस रही थी। फिर जिताने वाले अंदाज में बोली, अगर ये 100 सवाल भी पूछे तो तुम्हें जवाब देने होंगे। ये तुम्हारे लखते जिगर की जहानत का मामला है। और मैं बेख्तियार हंस दिया। साद की आवाज़ मुझे हाल में खींच ली, पापा ये कौन है? वो बहुत मुश्किल सवाल पूछ रहा था जिसका जवाब देते हुए मेरा दिल जैसे किसी शिकंजे की गिरफ्त में आ गया। ये तुम्हारी मामा है। नहीं तो? उसने पुरजोर अंदाज में सर को दाएं बाएं हिलाया था। मामा ये थोड़ी है, मैं कह रहा हूँ ना ये मामा है। झूठ, मामा की तस्वीर तो हमारे बेडरूम में लगी है। वो बेहद पुरएतमाद बचा था और उसे समझाना कितना मुश्किल था ये मैं भी जानता था। ये तुम्हारी दूसरी मामा है। मेरी मामा कहाँ है? वो कह रही थी कि गुड़िया को लेकर आ जाएंगी। उसके मासूमाना सवाल मेरे अंदर आग लगा रहे थे। वो भी आ जाएंगी, मगर बेटा पहले आपको इस वाली मामा से दोस्ती करना पड़ेगी। मैं उसे तो समझा रहा था मगर खुद को समझाना एक बहुत दिक्कत तलब काम महसूस हो रहा था। मेरा दिल चाह रहा था सब कुछ छोड़कर कहीं वीराने में निकल जाऊं। पापा मैं भी मामा के पास जाऊंगा, उसने कहा तो मेरे दिल को कुछ होने लगा। मैंने उसे चूम लिया। नहीं मेरी जान, मामा खुद आएंगी यहाँ। मैंने उसे बहलाया, फिर उसका ध्यान बटाने लगा। सना कहाँ है? उसे नई मामा ने सुला दिया है। बहना अच्छी है ना? मैंने पूछा तो उसने इस बात में सर हिलाया, फिर बोला, लेकिन वो गंदी भी है पापा, रोती है। मुझे उसके अंदाज पर बेख्तियार प्यार आया। यही नन्हे वसीले तो जीने का बहाना बन जाते हैं। वो मेरे टॉयज़ के साथ खेलती भी नहीं है, साद ने शिकायती अंदाज में कहा। तो मैंने उसे समझाया, अभी तो बहना छोटी है बेटा। फिर मैंने पूछा, होमवर्क किया है आपने? उसने नफ़ी में सर हिलाया। क्यों नहीं किया? मामा ही नहीं और आनी भी नहीं है, वो संजीदगी से बोला। तो मैंने उसे प्यार करते हुए कहा, मैं हूँ ना मेरी जान, मैं अपने बेटे को खुद पढ़ाऊँगा। ठीक है। वो खुश हो गया तो मैंने कस्टर्ड वाली प्लेट उठा ली। चलो अब ये कस्टर्ड ख़त्म कर लो। साद ने अब आराम से कस्टर्ड खा लिया था। खाना बन गया है, मैंने टेबल पर लगा दिया है। वो सना का फीडर हाथ में था। मैं ज़रा की ज़रा रुक कर बोली और फिर सामने वाले बेडरूम में चली गई जो पहले मेहमानों के लिए इस्तेमाल होता था। मैं चंद लम्हों तक खाली जहन कैफियत में बेडरूम के बंद दरवाजे को देखता रहा। फिर गहरी सांस लेकर मैंने सास से पूछा, खाना खाओगे? मुझे सोना है पापा, वह कदरे बसूर कर बोला। तो मैं उसे गोद में लिए उठ खड़ा हुआ। पापा खाना खा लें, फिर चल के सोते हैं, ठीक? वो बहुत ताबेदारी से मेरी बात मान गया तो मैं उसे लिए डाइनिंग टेबल पर आ गया। जब से शैला मुझसे बिछड़ी थी ये पहली रात थी कि साथ मेरे पास सो रहा था। इससे पहले वो नैना आपा के पास सोता था और इससे पहले वो शैला से लिपट कर सोता था। कभी कभार मैं बेहद झुंझला जाया करता था। ये तो पक्का रकीब है मेरा। मैंने उसे शहला से अलग करने की कोशिश की ही थी कि वो नींद ही में मामा मामा की गिरदान करते हुए उससे मज़ीद चिमट गया। मेरे सारे रोमांटिक मूड का सत्यानाश होने लगा जबकि शहला शरारत से हंसती मुझे चिढ़ाती रही थी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि साद के जागने के दौरान बातें करते हुए बहुत मूड में आकर मैं कभी शहला के चेहरे या बालों पर हाथ रखता तो दरमियान में लेटा साद आराम से मेरा हाथ थाम कर पड़े कर देता। तब मेरी बेबसी पर शहला की हंसी नहीं थमती थी। और अब मैंने अपने पास सोए साद को खुद से मज़ीद करीब किया तो वो मुझसे यूं लिपट गया जैसे शहला से लिपटा करता था। तब उसके वजूद में से शहला की खुशबू को शिद्दत से महसूस करते हुए मेरी आंखों में नमी उतरने लगी। मैंने साद को बाहों में लेकर चूम लिया था। मैं नाश्ते की मेज़ पर पहुंचा तो वहाँ कदरे हलचल सी मची हुई थी। सना तो खामोशी से अपनी प्रैम में लेटी थी मगर साद और राइमा के दरमियान कोई खटपट हो रही थी। क्या बात है साद? मैं तशवीश से कहता कुर्सी घसीट कर उसके पास बैठ गया तो राइमा कदरें झुलाकर बोली, ये आज स्कूल नहीं जाना चाह रहा। ये उसकी बराह रास्त मेरे साथ पहली गुफ्तगू थी। मैं उचटती निगाह उस पर डालता साद की तरफ मुतवज्जा हुआ। क्यों बेटा, स्कूल क्यों नहीं जाना? पापा मैं नहीं जाऊँगा, वो मुँह बसूर कर बोला था। मगर अच्छे बच्चे तो स्कूल जाते हैं। मैंने उसे बहलाया मगर वो राज़ी नहीं हुआ था। मगर बेटा क्यों नहीं जाना? पापा अच्छा नहीं लगता, वो यूँ बोला जैसे मैं उसे छुट्टी करवा ही लूँगा। मैंने अपना रुख राइमा की तरफ किया जो अब सना को फीडर दे रही थी। नाउ इट्स योर ड्यूटी, बच्चों के मामलात तुम्हें देखने हैं। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उन्हें कैसे हैंडल करती हो। वो मेरी तकरीर के दौरान बेतासुर चेहरे के साथ सना के साथ मसरूफ़ रही। साथ का रोने का पक्का प्रोग्राम देखकर मुझे उससे छुट्टी की इजाज़त देनी ही पड़ी। मैं खामोशी से उसे अपने लिए कप में चाय निकालने लगा। अगले चंद रोज़ मेरे लिए काफ़ी इत्मीनान बख्श थे। साद अब राइमा से बहुत हद तक फ्री हो चुका था।
میں آفس سے واپس آیا تو ٹی وی لاؤنج میں وہ بیٹھا رائما سے پڑھ رہا تھا۔ میرے دل میں اطمینان بڑھ گیا۔ السلام علیکم بابا۔ مجھے دیکھتے ہی سعد نے سلام کیا تو مجھے بہت خوشگن حیرانگی نے گھیر لیا۔ میں نے وہ پورے محبت سے اسے خود سے لپٹا لیا۔ وعلیکم السلام میری جان، کیا ہو رہا ہے؟ میں ہوم ورک کر رہا ہوں پاپا، پھر اس کے بعد ماما مجھے سنڈریلا کی اسٹوری سنائیں گی۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے رائما کو ماں کہا تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا، مگر وہ بہت سی ناگوار باتوں کی طرح مجھے یہ بھی برداشت کرنا پڑا۔ یو آر اے گڈ بوائے، میں نے اسے پیار کیا تھا۔ چلو اب جلدی سے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرو۔ میں رائما کی طرف متوجہ ہوا جو سعد کی کتاب کے صفحے الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایک کپ چائے دے دو، یہ میرا ہمیشہ کا معمول تھا، گھر آتے ہی چائے کی طلب ہونے لگتی۔ اس نے کتاب بند کر کے ایک نظر مجھے دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئی ایم سوری، میں ذرا ثنا کو دیکھ لوں۔ وہ پرسکون انداز میں کہتی کتاب ٹیبل پر رکھ کر چلی گئی تو میں چند سیکنڈز تک اسی پوزیشن میں بیٹھا رہ گیا۔ اس کا یہ رویہ اور انداز میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے میں نے ایک نظر وال کلاک پر ڈالی جہاں سوئیاں 9:45 بجا رہی تھیں اور ابھی تک میں بھوکا بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے زیادہ سے زیادہ 9 سوا 9 بجے تک میں کھانے سے فارغ ہو چکا ہوتا تھا۔ بھوک کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے میں ٹی وی آف کر کے اٹھا تو سیدھا رائما کے بیڈ روم کی طرف گیا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر اندر سے کوئی جواب نہیں ملا تو میں نے ناپ گھما کر دروازہ کھولا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں وہ مجھے بچوں کے ساتھ محو خواب دکھائی دی۔ لب بھینچتے ہوئے میں نے دروازہ بند کیا اور اپنے غصے کو دباتا کچن میں آ گیا۔ سنک میں پڑے برتنوں کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ خود کھانا کھا کر سوئی تھی۔ گول سے میں الٹا سیدھا کھانا گرم کر کے کھایا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ خالی بستر دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ سعد آج رائما کے پاس تھا۔ اب مجھے سعد کی عادت سی ہو گئی تھی، اس لیے نیند آتے آتے بھی 1 بج گیا۔ سوتے ہوئے بھی میں نے یہی سوچا تھا کہ کل سے سعد کو اپنے ساتھ سلاؤں گا۔ اگلی صبح ایک نیا مسئلہ میرے سامنے تھا۔ میری وارڈروم میں ایک بھی دھلی ہوئی یا استری شدہ شرٹ نہیں تھی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا ہر ہفتے کپڑے دھونے والی آ کر واشنگ مشین لگا کر گھر بھر کے کپڑے دھوتی تھی۔ میں نے وارڈروب کا اگلا دروازہ کھولا تو میرے تمام دھلے ہوئے کپڑے وہاں پڑے ہوئے تھے۔ مجھے رائما کی اس بے پرواہی اور پھوہڑ پن پر شدید غصہ آیا۔ اتنا عیش و آرام دیکھ کر وہ ہڈ حرامی پر اتر آئی تھی۔ رات کھانے نہ ملنے کا غصہ بھی ادایا تھا۔ میں یوں ہی پینٹ اور بنیان میں ملبوس باہر نکلا تو وہ یونیفارم میں ملبوس سعد کو ناشتہ کرواتے ہوئے سعد پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں سنا رہی تھی۔ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ میرے تیز لہجے پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی، پھر بہت عام سے انداز میں بولی، پتہ نہیں۔ کیوں؟ تمہیں کیوں پتہ نہیں؟ مجھے اسے دیکھ کر اس کے انداز دیکھ کر شدید غصہ آیا تھا۔ میری وارڈروب کا حال دیکھا ہے تم نے؟ ایک بھی کپڑا اپنے ٹھکانے پر نہیں ہے۔ میری بات سن کر لہجہ بھر وہ خاموشی سے سعد کی طرف دیکھتی رہی جو میرے تیز لہجے سے خائف سا ہو گیا تھا۔ پھر میری طرف دیکھ کر کمال رسانیت سے بولی، میں صرف بچوں کی گورنس ہوں۔ اس کی بات میں جتانے کو بہت کچھ تھا۔ اول رات کو نینا آپی سے بولا گیا تمام مکالمہ میرے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ تم اس گھر میں ایک حیثیت سے رہتی ہو۔ میں بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کر رہا تھا۔ مائنڈ یو سر، میں اس حیثیت کی تمام ذمہ داریاں نبھا رہی ہوں، وہ بے حد اطمینان سے کہتی میرا سکون غارت کر گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لوئر مڈل کلاس کی لڑکی مجھ جیسے بندے کو یوں منٹوں بلکہ سیکنڈوں میں اڑا سکتی ہے۔ وہ بڑے آرام سے مجھے جتا گئی تھی کہ وہ اس گھر میں صرف بچوں کے لیے لائی گئی ہے تو کام بھی صرف انہی کے کرے گی۔ بے حد سلگتی نگاہ اس پر ڈال کر میں کمرے میں آیا اور شدید غصے کے عالم میں کل والی شرٹ ہی پہن کر بال بنا کر چلا آیا۔ چلو ساتھ، میں نے ساتھ سے کہا۔ وہ اس کا لنچ باکس بیگ میں رکھتی اسے لنچ بریک میں لنچ کرنے کی تاکید کرتی۔ مجھے زہر سے بھی بری کوئی چیز لگ رہی۔ مجھے اس کی سعد اور ثنا سے محبت ایک کامیاب ڈرامہ لگ رہی تھی۔ میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، ظاہر ہے وہ بھی اسی نے تیار کیا تھا۔ سعد مجھ سے پہلے باہر نکلا تو میں نے جاتے ہوئے رک کر رائما پر طنز کیا، یہ میز بھی سجانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ وہ چائے کا کپ سوسر میں رکھتے ہوئے آرام سے بولی، آئی ایم سوری مگر یہ مجبوری ہے کیونکہ میں بھوکی نہیں رہ سکتی۔ اس میں اسپیشلی آپ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا یہی اعتماد اور اطمینان سے بھرا انداز میری رگوں میں انگارے دوڑا دیتا تھا۔ میں اس کو غریب گھرانے کی دبو سی لڑکی سمجھتا رہا تھا جسے میں اپنی مرضی کے مطابق ٹریٹ کرنا چاہتا تھا، مگر وہ لہجہ بلہجہ مجھے حیران کرتی جا رہی تھی۔ وہ مجھ سے بات کرنے اور جواب دینے میں لہجہ بھر کو بھی نہیں ہچکچاتی تھی۔ لب بھینچے میں رکے بغیر باہر نکل آیا، پاپا آپ ماما سے لڑ رہے تھے؟ سعد نے گاڑی میں بیٹھتے ہی سوال کیا تو میں فوراً مکر گیا، نہیں تو۔ اب زور سے بول رہے تھے؟ وہ یقیناً میرے انداز سے خوفزدہ ہوا تھا۔ میں نے گھر میں کبھی اتنا غصہ کیا ہی کب تھا؟ میں نے اس کے سنجیدہ سے چہرے پر ایک نظر ڈالی، پھر ہلکا سا کہا لگا کر بولا، وہ تو میں تمہاری ماما کو ڈرا رہا تھا۔ میری بات سن کر سعد نے نفی میں سر ہلایا، پھر بولا، ماما کہتی ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتی، بس اللہ میاں سے ڈرتی ہیں۔ وہ مجھے بھی کہتی ہیں کہ اللہ میاں سے ہی ڈرنا چاہیے۔ چند ہی دنوں میں اتنے سے بچے پر رائما کا اتنا گہرا اثر دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سعد بہت شارپ مائنڈڈ بچہ تھا، مگر یہ بھی دکھائی دے رہا تھا کہ رائما اس پر پوری توجہ دے رہی تھی۔ آپ ماما کو مت ڈرایا کریں، وہ بہت اچھی ہیں، وہ مجھے بہت سی سٹوریز بھی سناتی ہیں۔
وہ مجھے گویا تنبیہ کر رہا تھا، اور چاہے وہ سعد پر کتنی ہی توجہ کیوں نہ دے رہی تھی، مجھے سعد کا یوں اس کی تعریف کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ مگر میں سعد کا شک دور کرنے کے لیے خوش دلی سے بولا، اوکے باس۔ پاپا، میں آپ کو ولف اینڈ لیم کی سٹوری سناؤں؟ اس نے فوراً فرمائش کی تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد جب تک اسکول نہیں آ گیا، میں سعد کی خوبصورت اور معصومانہ گفتگو سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ اترتے ہوئے اس نے مجھے کس کی تو میں نے اسے باہوں میں بھینچ لیا۔ آئی لو یو مائی چائلڈ۔ میں خود اتر کر اسے اسکول گیٹ تک چھوڑ کر آیا تو میری نگاہ دھندلانے لگی۔ شہلا تم ہوتی تو بے اختیار ہی میرے دل میں خواہش ابھری تو میں دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر گر سا گیا۔ تھکے تھکے انداز میں نے اگنیشن میں چابی گھمائی، مگر تم ہوتی تب نہ۔ میرے دل کا آسمان ابر آلود ہو گیا تھا۔ رائما کو اس گھر میں آئے فقط 1.5 ماہ ہوا تھا اور میں محسوس کرنے لگا تھا کہ سعد مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ سب دوست احباب اور رشتہ دار خوش تھے کہ رائما نے بچوں کو اصل ماں جیسی محبت سے رام کر لیا ہے، مگر میرے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں بنا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دن بدن وہ میرے بچوں پر اپنا قبضہ جماتی جا رہی ہے اور مجھے نیچا دکھانا چاہ رہی ہے۔ 3-4 مرتبہ میں نے ناشتہ آفس میں کیا اور لنچ اور ڈنر ہوٹل میں کر لیا، مگر عادت نہ ہونے کی وجہ سے معدہ ڈسٹرب رہنے لگا تو میں خاموشی سے وہی کھانے لگا جو وہ بقول اپنے لیے پکاتی تھی، مگر وہ میرے لیے کھانا نہیں نکالتی تھی، مجھے خود اپنے لیے نکالنا پڑتا تھا۔ سعد تم آج میرے پاس سو گے؟ وہ سعد کو بہلا پھسلا کر دودھ پلانے کے جتن کر رہی تھی۔ جب میں نے سعد سے کہا تو وہ فوراً دودھ کا گلاس پکڑتے ہوئے بولا، نہیں میں ماما کے ساتھ سوؤں گا۔ میں سر تاثرات لیے کھڑا رہا جب تک کہ سعد نے دودھ ختم نہیں کر لیا۔ چلو سعد، میں نے اس کا بازو پکڑا تو وہ مچل گیا۔ نہیں پاپا، ضد نہیں کرو سعد۔ میں نے اسے گود میں اٹھا لیا لیکن اس کا احتجاج ختم ہی نہیں ہوا تھا۔ ماما، اس نے بصورتی آواز میں رائما کو پکارا تو وہ خاموشی سے ہمیں دیکھنے لگی۔ میں پاپا کے ساتھ نہیں سوؤں گا۔ سعد جتنا میرے پاس سونے سے انکار کر رہا تھا اتنی ہی مجھے ضد ہو رہی تھی۔ اس کا رائما کے ساتھ پاس سونا میری ہار تھی، کم از کم آج رات۔ سعد نہیں چاہ رہا تو رہنے دے، اس کا کہنا مجھے چٹ کھا گیا۔ یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، میں بہت سرد لہجے میں کہتا سعد کو اپنے کمرے میں لے آیا۔ اب اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ کیوں رو رہے ہو یار؟ میں نے اسے باہوں میں بھینچا تھا۔ میں نے ماما کے پاس۔ اس کی آنسوں سے بھری آنکھیں دیکھ کر مجھے اس پر پیار آنے لگا۔ میرے پاس کیوں نہیں؟ آپ مجھے کوئی سٹوری نہیں سناتے؟ پرومس، آج میں اپنے بیٹے کو بہت سی سٹوریز سناؤں گا۔ میں نے وعدہ کیا تو اسے تب جا کر کہیں اطمینان ہوا۔ سنڈریلا والی بی، ولف اینڈ لیم، ڈو اینڈ بی اینڈ ایلس ان ونڈرلینڈ۔ ایک ہی سانس میں اس نے مجھے ڈھیروں عنوان بتا دیے تو میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اسے باہوں میں بھر کر لیٹتے ہوئے آج اتنے دنوں کے بعد مجھے بے حد سکون اور اطمینان کا احساس ہوا تھا۔ پاپا سٹوری سنائے نا؟ وہ بے چین ہوا تو میں نے سنڈریلا کی کہانی سنانا شروع کر دی کہ کہانیوں کے معاملے میں بالکل کورا تھا۔ یہ شاید واحد کہانی تھی جو سعد کے بتائے گئے عنوانات میں سے کچھ سنا سکتا تھا۔ آدھی سے بھی کم کہانی سنانے کے بعد سعد کو تو نہیں مگر مجھے نیند ضرور آنے لگی۔ پاپا سنائے نا؟ میری آواز مدھم پڑتے ہی سعد نے منہ اٹھا کر مجھے دیکھا تو میں بند ہوتی آنکھوں اور غنودہ آواز کے ساتھ پھر سے کہانی سنانے لگا۔ جادوگرنی نے اپنی چھڑی گھمائی اور پاپا وہ جادوگرنی نہیں تھی۔ سعد نے مجھے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ تو پھر جادوگر ہوگا؟ مجھے بھی اپنی یادداشت پر شک سا ہوا تو میں نے سعد کی حسب خواہش ترمیم کر دی، مگر وہ اب بھی اختلاف کر رہا تھا۔ بہت ذہانت سے بولا، وہ فیری گاڈ مدر تھیں۔ اب سو جاؤ یار، صبح اسکول بھی جانا ہے۔ کل سنڈے ہے پاپا، سٹوری سنائے نا؟ وہ سخت بد مزہ ہو رہا تھا مگر مجھے سوتے میں بولنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے میرا کہانی سنانے کو ذرا سا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ مجھے رائما پر غصہ آنے لگا جس نے سعد کو یہ بری لت ڈال دی تھی۔ سعد سو جاؤ، اب مجھے نیند آ رہی ہے، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا تو وہ چپ ہو گیا۔ میں نے بھی اطمینان سے آنکھیں بند کر کے خود کو نیند کے دھاروں پر چھوڑ دیا، مگر تھوڑی دیر کے بعد مجھے ہلکی ہلکی سسکیوں نے ڈسٹرب کر دیا۔ کسی خیال کے تحت میں نے سعد کو خود سے الگ کیا تو وہ رو رہا تھا۔ میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ کیا ہوا سعد؟ میں ماما کے پاس جاؤں گا۔ میں لب بھینچ کر رہ گیا مگر دوسرے ہی پل میں نے مسکرا کر اسے اجازت دے دی۔ اوکے بیٹا، مگر پہلے چپ کرو، آنسو صاف کرو۔ اس نے فوراً ہتھیلیوں سے آنکھوں کو رگڑ ڈالا تو میں نے اس کی پیشانی چوب لی۔ پاپا میں جاؤں؟ ہاں بیٹا۔ میرے اندر سے گہری سانس خارج ہوئی۔ وہ بہت خوشی خوشی اتر کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ سعد کے رویے نے ایک بار پھر مجھے بہت شدت سے احساس دلایا کہ بچے مجھ سے دور ہو رہے تھے اور اس کی وجہ صرف اور صرف رائما تھی۔ وہ اس طرح شاید بلکہ یقیناً میرے رویے کا بدلہ لے رہی تھی جو میں نے اول روز سے اس کے ساتھ روا رکھا تھا۔ اگلے روز چھٹی تھی۔ میں بھی معمول سے ذرا لیٹ ہی بیدار ہوا۔ ابھی میں فریش ہو کر باہر آیا ہی تھا کہ رائما کی والدہ اور دونوں بہنیں چلی آئیں۔ السلام علیکم۔ میں اس کی امی کے سامنے قدرے چکا تو انہوں نے میرے شانے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے دعا دی۔ رائما سے چھوٹی ہیرا اور ہنا تھی اور جہاں تک میں نے اندازہ لگایا تھا دونوں ہی بہت شوخ اور چلبلی سی تھیں۔ کیسے ہیں بھائی جان آپ؟ ہیرا میری طرف متوجہ تھی۔ میں بس مسکرا دیا۔ کتنی کیوٹ ہو گئی ہے نا یہ؟ ہنا نے فوراً ثنا کو گود میں لے لیا۔ ہنا ذرا ٹھہرو تو، اسے فیڈر تو پی لینے دو۔ رائما جھنجھلائی تھی۔ اوف باجی، لائے میں پلا دیتی ہوں نا۔
اس نے رائما کے ہاتھ سے فیڈر لے لیا۔ ایک تو یہ ہماری باجی جو ہے نا، یہ سمجھتی ہیں یہی بس ایک ہی ہیں بچوں سے محبت کرنے والی۔ وہ ہنستے ہوئے مجھے بتا رہی تھی، جاؤ ناشتہ لے آؤ۔ میں نے بہت وقت پر تحکمانہ انداز میں کہا تو وہ میرا انداز سمجھ کر ٹھٹک گئی، پھر رسان سے بولی، یہ لوگ تو ناشتہ کر کے آئے ہیں۔ کیوں امی جی؟ ہاں بیٹا، اب تو کافی دیر ہو رہی ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا تو میں بولا، مگر میں تو ابھی اٹھا ہوں۔ تو بیٹا آپ ناشتہ کرو، انہوں نے کہا تو میں نے دیکھا کہ رائما مجھے نظر انداز کیے ہنا سے باتوں میں مصروف تھی۔ بھائی جان اگر آپ پسند کریں تو میں آج آپ کو ناشتہ بنا دوں۔ ہیرا کی پیشکش مجھے بری نہیں لگی تھی، یوں بھی رائما کے ہاتھ سے بنا کچھ کھانے سے بہتر تھا کہ کہیں اور سے کھا لیا جائے۔ ساتھ کہاں ہے؟ اس کی امی نے پوچھا تو وہ بولی، وہ بھی سو رہا ہے۔ میں نے بھی نہیں اٹھایا کہ آج چھٹی کا دن ہے۔ ذرا سی دیر میں ہیرا میرے لیے گرما گرم پراٹھا اور خوشبودار آملیٹ لیے حاضر تھی، ساتھ ہی گرم چائے کا کپ۔ اتنے دنوں کے بعد اس پرتکلف سے ناشتے نے میری ساری کلفت دور کر دی۔ ہرنی والے سے مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں مدتوں سے اس ذائقے کو ترس رہا تھا۔ جبھی تو انڈا اور پراٹھا بھی مجھے بہت پرتکلف لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں سعد بھی اٹھ کر رائما کو ڈھونڈتا وہاں آ گیا تو مجھے شدت سے احساس ہوا کہ اب سعد نے میری پرواہ کرنا بہت کم کر دی تھی۔ رائما اس کے سامنے ہوتی یا نہیں، وہ ہر وقت ماما ماما کی رٹ لگائے رکھتا۔ اپنی ماں اور بہنوں کے جانے کے بعد وہ سعد کو لے کر کچن میں گھسی، جبکہ ثنا وہیں میرے قریب پرام میں لیٹی جھنجھنا ہاتھ میں تھامے ہاتھ پاؤں مارتی خود ہی خوش ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک میں اس کی کلکاریوں سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ اسی اسنا میں کھانے کی پر اشتہا سی خوشبو پورے گھر کو معطر کرنے لگی، جانے وہ کیا پکا رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی ساس سے باتیں کرنے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ اتنی چکنی چپڑی باتوں سے تو اس نے سعد کو اپنے قابو میں کر رکھا تھا۔ میں کلس کر رہ گیا، تبھی اس کی زوردار چیخ نے میرے تمام حواس کو چکنا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی سعد کے رونے کی آواز گونجی تو میں لمحے کے 1000ویں حصے میں بھاگتا ہوا کچن میں پہنچ گیا۔ کیا ہوا ہے سعد کو؟ میں متوحش تھا۔ کوکنگ رینج کے چولہے کے بالکل ساتھ کچن کاؤنٹر پر بیٹھے سعد کو میں نے جھپٹ کر اٹھا لیا، جو بدستور رو رہا تھا۔ اس دوران میں نے رائما پر بالکل بھی توجہ نہیں دی، جس کی رنگت زرد پڑ رہی تھی۔ کیا ہوا سعد؟ میں نے سعد کو پچکارا تو وہ آنکھیں مسلتا ہوا معصومیت سے بولا، پاپا ماما جل گئی ہیں پاپا۔ میں بے تحاشا چونک کر اس کی طرف پلٹا۔ وہ سنک کا نل کھولے پانی کے نیچے ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی۔ میں نے اس سے کوئی ہمدردی جتائے بغیر کڑاہی میں براؤن ہوتی مچھلی کا پیس چمچ سے اٹھا کر پلیٹ میں رکھا اور برنر آف کر دیا۔ انسان اس کام میں ہاتھ ہی کیوں ڈالے جو کرنا نہ آتا ہو، اور ویسے بھی آدمی کو اس کی نیت کی جزا اور سزا ملتی ہے۔ میں نے بآواز بلند کہا تو سعد کی سسکیاں پھر سے بلند ہونے لگی۔ وہ یقیناً ڈرا ہوا تھا۔ پاپا آپ مجھے ماریں گے؟ نہیں میری جان، آپ نے بھلا کیا کیا ہے؟ میں نے اسے پچکارتے ہوئے کچن سے نکلنے لگا تو اسی انداز میں بولا، پاپا میں نے ماما کے ہاتھ پر چمچ رکھا تو وہ گرم تھا۔ کچن کی چوکھٹ پر ہی میرے قدم جم گئے تھے۔ میں بلا ارادہ ہی واپس گھوم کر رائما کو دیکھنے لگا، جو دراز میں سے برنول نکال کر اپنے بے تحاشا سرخ ہوتے ہاتھ کی پشت پر لگا رہی تھی۔ تو یقیناً آپ کی ماما نے آپ کو مارا ہوگا۔ میں نے چبا چبا کر حروف ادا کیے۔ جہاں وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی وہیں سعد نے رونی آواز میں بتایا، نہیں پاپا ماما نے تو کچھ بھی نہیں کہا، انہیں درد ہوا تو میں ڈر گیا تھا۔ کھودا پہاڑ نکلا چوہا کے مستاق میں خجل سا ہو کر سعد کو لیے کچن سے نکل آیا۔ اٹس ویری بیڈ سعد، اتنی بری حرکت کی ہے تم نے۔ میں نے سعد کو سرزنش کی تو وہ پھر سے رونے لگا۔ میں ماما کو سوری بول دوں گا۔ اٹس اوکے، میں اپنے بیٹے سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں، وہ فرائیڈ فش کی پلیٹ لیے خوشگوار انداز میں کہتی چلی گئی تو سعد فوراً میری گود سے اتر کر اس کے پاس چلا گیا۔ آئی ایم سوری ماما۔ وہ اس کے جلے ہوئے ہاتھ کا جائزہ لیتے ہوئے اسی کا پڑھایا ہوا سبق دہرا رہا تھا۔ اوف بھائی، تمہاری ماما بہت بہادر ہیں، اتنی چھوٹی سی چوٹ سے انہیں کچھ نہیں ہوتا۔ تم یہ فش کھاؤ اور بتاؤ کہ ماما نے کیسی بنائی ہے۔ اس کے انداز سے اس کی تکلیف کا ذرا بھی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ سعد کو پیار کرتی، اس کے منہ میں نوالے بنا کے رکھتی، وہ مجھے بہت ہی چال باز محسوس ہوئی۔ بھلا کوئی کسی کے بچوں سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی اس شخص کے بچوں سے جو آپ کے ایک نوکر سے بڑھ کر حیثیت دینے کو تیار نہ ہو۔ اس پر مستضاف سوتن کے بچے ہوں تو کیا ہی کہنا۔ میں بھی اب موقع کی تلاش میں تھا کہ اس کا اصل چہرہ کب سامنے آتا ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہوا تو بھاگتی دوڑتی زندگی ایک پرسکون سے ٹھہراؤ کا شکار ہو گئی۔ بیٹا ہی اپنی ماما کو دے کر آؤ۔ میں نے سعد کو ایک چٹ دے کر بھگایا جس پر میں نے صاف لفظوں میں لکھا تھا کہ سحری کے وقت وہ مجھے بھی جگا دے۔ اب براہ راست تو یہ استدعا میں اس سے کر نہیں سکتا تھا، سو یہی طریقہ مجھے مناسب لگا۔ میں نیند کا اس قدر برا تھا کہ شہلا مجھے بیسیوں بار جھنجھوڑ کر اٹھاتی، تب کہیں جا کر میں سحری کے لیے اٹھ پاتا تھا، ورنہ تو شاید کبھی روزے رکھ ہی نہ پاتا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ سحری کے وقت مجھے ضرور جگا دے گی، مگر یہ میری بھول تھی یا شاید بہت بڑی خوش فہمی۔ ایک نہایت کرخت بلکہ مخروسی آواز مجھے گہری نیند سے جگانے کا سبب بنی۔ پہلے تو میں بے ترتیبی سے دھڑکتا دل لیے چت لیٹا اندازہ لگاتا رہا کہ کہیں یہ سورہ اسرافیل تو نہیں پھونکا جا رہا، مگر بہت جلد مجھے اندازہ ہو گیا
کہ یہ عین میرے تکیے کے پاس رکھے گئے ٹائم پیس کے الارم کی آواز تھی، جو یقیناً مجھے جگانے کی غرض سے رات کے کسی پہر لگا گئی تھی۔ میں نے جھنجھلا کر الارم بند کیا اور اٹھ بیٹھا۔ ایک مسلسل خوف نے مجھے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا شہلا کتنی محبت سے اور دل فریب انداز میں مجھے جگایا کرتی تھی، تبھی تو میں اسے کتنے ہی چکر لگوایا کرتا تھا مجھے جگانے کے لیے، اور آج میں سر جھٹک کر رہ گیا۔ لائٹ آن کرنے پر مجھے اپنے تکیے کے پاس ایک فل اسکیپ کاغذ پر رکھا دکھائی دیا، تو میں نے بے اختیار اٹھا کر اس پر نگاہ درائی۔ سحری کا وقت ہو گیا ہے، آ کر سحری کر لیں۔ میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ یہ لڑکی خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتی تھی، جیسے میں اس کے پیچھے پڑا ہوا ہوں اور وہ مجھے مسلسل نظر انداز کر رہی ہو۔ مجھے در حقیقت غصہ آیا تھا۔ فریش ہو کر میں کچن میں آیا تو وہ چولہے پر مصروف عمل تھی۔ ایک نظر مجھے دیکھ کر سرسری انداز میں بولی، آپ کا ناشتہ میں نے لاؤنج میں ٹیبل پر رکھ دیا ہے۔ وہ یقیناً اپنی کارگزاری کی آواز سن چکی تھی اور جانتی تھی کہ میں بہت اچھی طرح بیدار ہو چکا ہوں۔ میں اس کے مالکانہ انداز پر اندر ہی اندر سلگتا ٹی وی لاؤنج میں چلا آیا۔ ٹی وی آن کر کے سحری کی نشریات سے بہرہ ور ہونے کے ساتھ ساتھ میں سحری سے بھی لطف اٹھا رہا تھا جب وہ بھی وہیں چلی گئی۔ مجھے اس کے اعتماد پر بے حد حیرت ہوئی۔ اس نے اسی ٹیبل پر بیٹھ کر میرے ساتھ سحری کھائی تھی۔ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد چند منٹ بعد اذان ہوئی تو میں انگڑائی لیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بھی میری تقلید میں اٹھی تھی۔ میں نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ اطمینان سے بولی، آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں نا؟ میں گیٹ بند کر لوں، پھر مجھے بھی نماز پڑھنا ہے۔ تمہیں اتنی فرما برداری دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں، جا کے اپنی نماز پڑھو، میں سونے جا رہا ہوں۔ دیکھیں پہلا روزہ ہے، وہ مجھے سمجھانے والے انداز میں بولی تو میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ تمہارا پہلا ہوگا، میں بہت بار رکھ چکا ہوں۔ مجھے صبح جلدی آفس جانا ہے، تنگ آ کر کہتا میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اللہ میاں سے معافی مانگنے کے بعد مجھے سونے میں صرف چند منٹ ہی لگے تھے، مگر صبح اندازہ ہوا کہ نماز کی کوئی معافی نہیں ہے۔ پورے 10:30 بجے میری آنکھ کھلی تھی، وہ بھی یوں کہ باہر گیٹ پر کوئی مسلسل بیل دے رہا تھا۔ او گاڈ! وال کلاک پر نظر پڑتے ہی میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ آج ایک نئے بزنس کلائنٹ کے ساتھ میری بہت اہم میٹنگ تھی اور میں پورا 1.5 گھنٹہ لیٹ تھا۔ وہ دودھ والے سے دودھ لے کر کچن میں رکھ کے آئی۔ اتنی دیر تک میں بہت تحمل سے اس کا انتظار کرتا رہا، پھر اس کے سامنے آتے ہی جیسے پھٹ پڑا۔ ٹائم نہیں دیکھا تم نے؟ اتنا نہیں ہوا کہ مجھے جگا ہی دو؟ آپ اپنی مرضی سے سوئے تھے اور مجھے کب کہا تھا کہ آپ نے جگانے کے لیے، اور پھر اس بار آپ نے چٹ بھی تو لکھ کر نہیں بھجوائی تھی، وہ ذرا بھی نہیں دبی تھی۔ مجھے اور غصہ آنے لگا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ آج مجھے آفس جانا ہے تو چلے جاتے، میں نے کب آپ کو روکا ہے؟ پھر وہی تمسخر اڑاتا انداز، میری رگوں میں شرارے دہکنے لگے۔ 5 فٹ 4 انچ کی وہ نازک سی لڑکی مسلسل میرا بی پی لیول بڑھا رہی تھی۔ میں سر جھٹکتا پاؤں پٹکتا کمرے میں چلا گیا۔ کچھ بھی تھا، اب مزید دیر کرنا دانشمندی کی بات ہرگز نہیں تھی۔ کیا پتہ معاملہ ہاتھ آ ہی جاتا۔ میرے پرسنل سیل پر نینا آپا کی کال آئی تو جیسے میرے اندر کے غبار کو باہر نکلنے کا موقع مل گیا۔ پتہ نہیں کیا مصیبت میرے سر پر مسلط کر گئی ہیں آپ نینا آپا، وہ صرف اور صرف میرے بچوں کو مجھ سے چھین رہی ہے۔ بکو مت شہری، انہوں نے بلا تردد مجھے جھاڑ دیا تھا۔ تمہاری بکواس کا مجھ پر ذرا بھی اثر نہیں ہونے والا۔ میری شہلا کی آنٹی سے بھی بات ہوئی تھی، وہ بھی رائما سے بہت خوش ہیں اور اس کی موترف بھی کہ اس نے دونوں بچوں کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال رکھا ہے۔ مگر آپا، بچے دن بدن مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ساتھ کو تو جیسے اب مجھے پہچانتا بھی نہیں۔ میرے دل کا درد زبان پر آ گیا، اور واقعی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ ثنا کو یوں بھی وہی سنبھالتی تھی، اوپر سے ساتھ بھی ہمہ وقت پروانہ بنا اس کے گرد منڈراتا رہتا، تو میں خود کو ایک دم سے اکیلا اور قابل رحم تصور کرنے لگتا تھا۔ یہ تنہائی خود تمہاری اپنی چنی ہوئی ہے شہری۔ میں نے اتنی اچھی لڑکی کو تمہارا جیون ساتھی بنایا اور تم نے اس کی عزت نفس کو روند کے رکھ دیا۔ مگر حوصلہ رکھو، اس کا حوصلہ دیکھو اس کا، پھر بھی تمہارے بچوں کو سر آنکھوں پر بٹھا رہی ہے۔ نینا آپا بہت سنگ دل ہو رہی تھی۔ بھول ہے آپ کی، یہ 10 لاکھ کے حق مہر کا کمال ہے، اور اس گھر کا جس میں رہنے کا وہ صرف خواب ہی میں سوچ سکتی تھی۔ میں نے بھی لگی لپٹے رکھے بغیر کہہ تو دیا۔ جواباً نینا آپا نے مجھے خوب برا بلا کہہ کر میری ایک بھی بات سنے بغیر فون بند کر دیا، تو میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میں کچھ نہیں جانتا، تم ہر حال میں بھابھی اور بچوں کو لے کر افطار پر آ رہے ہو۔ بصورت دیگر فضا کو جانتے ہو تم۔ عمر مجھے فون پر دھمکا رہا تھا، مگر میں کسی طور پر حامی بھرنے کو تیار نہیں تھا۔ بھلا میں اس غرور میں چور لڑکی کو کہیں کیسے لے جا سکتا تھا؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ کس حیثیت سے، جبکہ یہ دعوت نامہ مسٹر اینڈ مسز شہرام کے نام تھا۔ کیا ہے یار عمر، پتہ ہے نا روزے کی حالت میں میرا کہیں آنے جانے کو جی نہیں چاہتا۔ میں نے بودا سا بہانہ بنایا جسے وہ بہت غصے سے رد کر گیا۔ بہت خبیث ہے تو، اب روزے میں میری زبان گندی مت کروا۔ پہلے تو جیسے کبھی ہمارے ساتھ افطار کیا ہی نہیں نا۔ مجھے یاد آیا کہ پچھلے سال کتنے ہی روزے میں نے شہلا کے ساتھ اسی کی طرف افطار کیے تھے۔ اوکے، بیوی تو روب میں آتی نہیں، سارا غبار لے کے مجھ پر نکال دیا۔ آ رہے ہیں ہم شام میں،
میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تو اس کا موڈ ٹھیک ہونے میں بھی دیر نہیں لگی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی سعد کو تیسرا کلمہ یاد کروا رہی تھی۔ پاپا میں آپ کو نماز سناؤں؟ مجھے دیکھتے ہی سعد نے بڑے تفاخر سے کہا تو میں تحیر میں مبتلا ہونے لگا۔ وہ ماشاءاللہ سے 4 سال کا ہو چکا تھا اور کافی سے زیادہ ذہین بھی تھا، مگر میرا نہیں خیال تھا اسے زبانی نماز کا کلام یاد ہوتا، مگر اگلے پل میرے اس خیال کی نفی ہوگی۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹے تعوذ اور تسمیہ کے بعد بڑے خوبصورت لب و لہجے میں نماز کے کلمات سنا رہا تھا۔ میرا دل چاہا میں اپنے بچے کو اٹھا کر آنکھوں میں چھپا لوں، دل میں رکھ لوں۔ نماز کے بعد اس نے اسی جوش و خروش کے ساتھ مجھے تینوں کلمے بھی سنائے۔ میں نے بے ساختہ اسے چوم کر سینے سے بھیج لیا۔ تب پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ وہ میرے بچوں پر بہت توجہ دے رہی ہے۔ صاف ستھری سی ثنا اس وقت اس کی گود میں سو رہی تھی۔ تھینک یو رائما، پتہ نہیں کس رو میں اس سے کہہ بیٹھا۔ جواباً اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر چپتے لہجے میں بولی، اب اتنی آسائشیں دے رہے ہیں، 10 لاکھ حق میں لکھ رکھا ہے، اتنا تو حق بنتا ہی ہے میرا کہ میں ان بچوں پر ٹھیک سے توجہ دے سکوں۔ وہ کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی، اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں اس کے عجیب سے لہجے پر غور کرتا رہ گیا۔ اب شام کو عمر کی طرف افطار پارٹی کا بھی مسئلہ آن پڑا تھا۔ میں ابھی تک رائما کو اس دعوت نامے کے بارے میں نہیں بتا پایا تھا۔ خود پر بہت جبر کرتے ہوئے میں اس کے کمرے تک آیا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر میں اندر داخل ہوا تو وہ ثنا کو ساتھ لیے بہت ریلیکس سی بستر پر دراز تھی۔ مجھے دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھی تو میں بھی حد جا خجل سا وہیں رک گیا۔ اتنی بے تکلفی تو تھی نہیں کہ یوں اس کے بیڈ روم میں گھسا تھا۔ وہ عمر کا فون آیا تھا، افطار پارٹی دے رہا ہے ہمیں۔ میں نے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھتے ہوئے مختصراً اپنی آمد کی وجہ بتائی تو وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی، مجھے بھی؟ وہ کس حیثیت سے؟ مجھے اس کی حیرت میں چھپا طنز صاف محسوس ہو گیا تھا۔ فضول باتیں مت کرو اور 4:30 بجے تک تیار ہو جانا، بچے بھی جائیں گے، میں سختی سے کہتا واپس پلٹ گیا۔ مجھے پتا تھا نرمی دکھانے پر وہ مزید طنز کے تیر چلانے سے باز نہیں آئے گی۔ نتیجہ حسب توقع رہا۔ وہ پورے وقت پر بچوں سمیت بالکل تیار تھی، صاف ستھرا ساتھ بالوں کو سلیقے سے سنوارے مجھے بہت سکون پہنچا رہا تھا۔ تبھی وہ ثنا کو باہوں میں سنبھالتی اندر سے برآمد ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں بہت حسن پرست رہا ہوں۔ مجھ جیسے لاوالی کو پہلے پہل شہلا کے حسن اور بعد میں اس کی محبت نے اپنا اسیر کیا تھا، اور اس وقت جو میں رائما کو دیکھ کر ٹھٹکا تھا تو اس کی وجہ بھی یہی تھی۔ سرخ و سفید امتزاج کے لباس میں ہلکی پھلکی سی جیولری اور صرف لپسٹک کے ہلکے سے کوٹ ہی نے اس کی عام سی شکل و صورت کو دیکھنے کے قابل بنا دیا تھا۔ سو میں بلا ارادہ بے اختیار اسے دیکھے گیا۔ یقیناً وہ میری گہری نظروں کے ارتکاز ہی سے قسمت آئی تھی۔ چلیں، اس نے مدھم آواز میں کہا تو میں جیسے کسی گہرے خواب سے بیدار ہوا، اور پھر اپنی اس بے اختیاری پر میں سارے راستے دل ہی دل میں خود کو ملامت کرتا رہا۔ عمر اور فضا بھابی نے ہمارا بہت گرم جوشی سے استقبال کیا تھا۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ دونوں مجھ سے زیادہ رائما کو اہمیت دے رہے تھے۔ بھائی رائما، یہ دونوں شہری سے زیادہ تمہارے بچے لگنے لگے ہیں، فضا بھابی نے سعد اور ثنا کو اس سے اٹیچمنٹ دیکھ کر متاثر ہوتے ہوئے کہا۔ اس سے اچھا کوئی فیصلہ تم زندگی میں نہیں کر پاؤ گے شہری۔ عمر مجھے سراہ رہا تھا یا رائما کو، مجھے ٹھیک طرح سے اندازہ نہیں ہو پایا۔ وہ ثنا کو میری گود میں دیے فضا بھابی کے ساتھ دوستی گانٹھے کچن میں گھسی ان کی مدد کرا رہی تھی، اور جتنا اس کا سب پر اچھا امپریشن پڑ رہا تھا اتنا ہی میں اس سے چڑھتا جا رہا تھا۔ یہ لڑکی شہلا کو مسلسل بیک گراؤنڈ میں دھکیل کر سب کی نظروں میں اپنی پوزیشن بنانے کی کوشش کر رہی تھی، جو میں کسی صورت ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ یو آر ویری لکی شہر، تمہاری بیوی ایک مستند کک بھی ہے۔ منٹوں میں اس نے کتنی ہی نئی چیزیں تیار کی ہیں۔ فضا بھابی بہت پرجوش تھیں۔ یہ خود بھی بڑی چیز ہے، میں کہہ تو نہیں پایا، مگر بظاہر مسکراتے ہوئے اندر ہی اندر سوچ رہا تھا۔ افطار کے بعد کھانے کے دوران وہ ثنا اور سعد کو اتنے ایزی انداز میں سنبھال رہی تھی جیسے وہی ان کی ماں ہو اور انہیں ہمیشہ سے سنبھالنے کی عادی ہو۔ اپنے 2 بچوں سے تنگ آئی فضا بھابی اسے رشک سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی یہ آؤ بھگت اور واہ واہ ہوتی دیکھنا اب میرے بس میں نہیں رہا تھا۔ اس دلچسپ محفل سے میرا دل اکتانے لگا تو پھر میں عمر اور فضا کے بے حد اصرار پر بھی نہیں رکا۔ صبح آفس جانا ہے، بچوں کو بھی نیند آ رہی ہے، تھک گئے ہیں۔ میرا ایک ہی بہانہ تھا جو قدرے سچ بھی تھا۔ 9 بج چکے تھے، ثنا تو ابھی کھیل رہی تھی، مگر سعد کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھی۔ سو ان لوگوں کو اجازت دیتے ہی بنی۔ کیا ضرورت تھی اتنا فری ہونے کی، جیسے اپنے گھر میں پھر رہی تھی۔ میں نے گاڑی کے مین روڈ پر آتے ہی سختی سے کہا تو گود میں لٹے سعد کو تھپکتی وہ تحیر سے مجھے دیکھنے لگی، مگر جب وہ بولی تو اس کا انداز بلا کا پرسکون تھا۔ آپ مجھ پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتے، ماں سوائے بچوں کی ذمہ داری کے۔ ہاں، بچوں کی ذمہ داری، میں نے تمسخرانہ انداز میں کہتے ہوئے سر جھٹکا تھا، اور تمہیں شاید یہ سن کر بالکل بھی خوشی نہیں ہوگی کہ اس میں بھی تم کچھ خاص کارگزاری نہیں دکھا رہی، ماں سوائے میرے بچوں کو مجھ سے دور کرنے کے۔ اس بار میں اسے شاکڈ کرنے میں کامیاب رہا۔ وہ حیرت سے پوری آنکھیں کھولے مجھے دیکھنے لگی، مگر یہ صرف چند لمحوں کی بات تھی، پھر اس کی حیرت پر تعصب غالب آنے لگا۔ میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ مجھے آپ کی سوچ پر بہت افسوس ہے۔
वो बेहद संजीदगी से बोली तो मैं उस पर एक तनफ़र भरी निगाह डालकर विंड स्क्रीन के पार देखने लगा। इस वक्त मुझे एक लम्हे को भी ख्याल नहीं आया कि वो मेरे दोनों बच्चों को अपनी गोद में लिए बैठी थी। अगले कई दिन बहुत आहिस्तगी से गुजर गए। फिर शायद कुदरत ने मुझे उसका असल रूप देखने का मौका दे ही दिया। तबीयत में बोझलपन महसूस करते हुए मैं वो ऑफिस से बहुत जल्दी उठ आया था। कॉरिडोर में दाखिल होते ही मुझे लाउंज के सिरे पर एक नाकाबिले यकीन मंजर दिखाई दिया। वो बेहद गुस्से में साथ को शानों से पकड़कर झंझोड़ रही थी। इंतहाई गंदे बच्चे हो तुम, जिन वाले कमरे में बंद करूंगी तुम्हें, बल्कि ऊपर वाले स्टोर रूम में। उसे मुसलसल सॉरी कहते हुए साथ हिचकियाँ भरते हुए रो रहा था, मगर उस जालिम को इस मासूम बच्चे पर ज़रा तरस नहीं आ रहा था। मैं जैसे उड़ता हुआ उस तक पहुंचा, उसका बाजू थाम कर एक झटके से साथ को उसकी गिरफ्त से आज़ाद कराया। वो मुझे गैर मुतवक्का तौर पर सामने पाकर यकीनन शशदर रह गई थी, मगर मैं शदीद इश्तियाल में था। मेरा हाथ बेख्तियार ही उठ गया। वो लड़खड़ा कर कई कदम पीछे हटी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे पर ऐसा घिनौना सलूक करने की? मैं अगर राया था। उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया, आंखों में नमी लिए उसके लब कुछ कहने की कोशिश में थरथराए, मगर फिर वो कुछ कहे बगैर भागती हुई अपने कमरे में चली गई। मैं अपने उबलते दिमाग पर काबू पाता साथ को सीने से लगाए पिचकारने लगा, मगर उस जालिम औरत ने न जाने उसे कितना टॉर्चर किया था कि वो रोए जा रहा था। मैं थोड़ी देर यूं ही उसे प्यार से सहलाता और थपकता रहा। उसके बाद उसे साथ लिए घर से निकल आया। बच्चा ही था, उसे बहलने में देर नहीं लगी थी। करीबी पार्क में आइसक्रीम दिलाकर उसे झूले पर बिठाया तो वो सब कुछ भूलकर दूसरे बच्चों की तरह खिलखिलाने लगा। उसे झूले पर छोड़कर मैं सामने इस्तादा संगी बेंच पर जा बैठा। एक तो तबीयत पहले ही तंग कर रही थी, ऊपर से राइमा की हकीकत ने मजीद बदमज़गी पैदा करके सर में दर्द शुरू कर दिया। साथ करो ना उसकी सुर्ख होती आंखें, राइमा से बार बार सॉरी कहना, कुछ भी तो मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। मेरा जी चाह रहा था मैं जाकर राइमा को शूट कर दूं। किस कदर ड्रामाबाज औरत थी वो, इतनी कामयाबी से सब पर अपना इमेज बनाई हुई थी। मगर अब ये बात तो तय थी कि मैं किसी तौर भी उसे अपने घर में रखने वाला नहीं था। मुझे एक तसल्ली ये भी थी कि जल्द ही उसकी पोल खुल गई थी, वरना तो शायद वो मेरे बच्चों को जहनी मरीज बना देती। मैंने रिस्ट वॉच पर टाइम देखा, अफ्तार में ही कुछ ही वक्त बाकी था। मैं साथ को लिए रेस्टोरेंट में चला गया। मैं मुसलसल उसे बातों में लगाए हुए था। वो बहुत ज़हीन और बतूनी बच्चा था, उसके लिए किसी भी बात को भूलना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन था, और मैं उसे राइमा का नारमा रवैया भुलाने की सही में मुसलसल मसरूफ़ था। इफ्तार के बाद मैंने बहुत हल्का फुल्का सा खाना खाया। पापा हम कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी में बैठते ही साद ने हंसपे आदत इश्तियाक से पूछा तो मैंने पुरमोहब्बत नज़रों से उसे देखते हुए अग्निशर में चाबी लगाए हुए कहा, हम घर जा रहे हैं, मामा के पास। वो मान खौफजदा हो गया था, मेरी दिमागी नज़र खींचने लगी। नहीं मेरी जान, हम बहना के पास जा रहे हैं। मैं मुश्किल मुस्कुराया पाया था, मगर वो इस खौफ से नहीं निकल सका था। वहाँ मामा भी होंगी। कम ऑन साथ बेटा, वो हमारा घर है, आपका, मेरा, बहना का। मैं बदस्तूर हल्का फुल्का अंदाज लिए उसको टेंशन फ्री रखने की कोशिश कर रहा था। और मामा का नहीं है? वो पूछ रहा था। नहीं, मैंने सख्ती से कहा। पापा मामा मुझे स्टोर में बंद कर देंगी, जिन वाले कमरे में। वो अपने खौफ में घिरने लगा था। मेरा गुस्सा फजूतर होने लगा और शायद मैं घर लौटते ही कोई इंतहाई फैसला करके उसे अपनी ज़िंदगी से रद्दी की तरह बाहर निकालता, मगर गैर मुतवक्का तौर पर उमर और फ़िज़ा भाभी को उसके पास लाउंज में बैठे पाकर मुझे खुद पर कंट्रोल करना पड़ा। मैंने उमर से मिलकर एक सुलगती नज़र उस पर डाली तो वो सर झुकाए अपने आंसू साफ कर रही थी। कहाँ आवारागर्दी करते फिर रही हो, जबकि इस वक्त तुम्हें घर पर होना चाहिए था। उमर मुझे डांट रहा था, मगर मैं हाथ उठाकर उसे रोक गया। स्टॉप इट यार, मेरी पहले ही तबीयत ख़राब है और मूड भी ऐसी की तैसी, तुम्हारी तबीयत और मूड की। उमर ने मेरे बेजारकुन अंदाज को खातिर में न लाते हुए खूनख्वार अंदाज में मुझ पर चढ़ाई कर दी। शुक्र अदा करो खुदा का जिसने इतनी अच्छी बीवी दे दी है, तभी यूँ टेंशन फ्री फिर रहे हो। हाँ, अब तो एक ही बार शुक्राने के नफल पढ़ूंगा। मैंने राइमा पर एक टीली निगाह डाली। साथ जहाँ आओ मेरे पास। वो साथ को अपने पास बुला रही थी, मगर मैं उसे शानों से थामे अपने घुटनों से लगाए खड़ा था। जो सलूक आज तुमने इसके साथ किया है, इसके बाद तुम इस काबिल नहीं रही कि ये तुमसे कोई रिश्ता रखे। मैं उमर और फ़िज़ा भाभी के से कुछ भी छुपाना नहीं चाह रहा था। ये उमर ही था जो फर्जी माओ के किस्से सुनाकर मुझे इस मुसीबत में फंसने पर मजबूर कर गया था। इसे भी तो पता चलता उसकी मंतक कितनी गलत थी, और कुछ मुझे नैना आपा का भी ख्याल था। बगैर गवाह के तो वो कभी भी राइमा के गुनाह को तस्लीम न करती। अच्छा ही था सारी बात उमर के सामने ही खुलती। अशहर, उमर ने नागवारी से मुझे पुकारा। तुम नहीं जानते उमर, ये बेहद चालबाज औरत है। पैसे की लालच में शादी करके इस घर में आ तो गई है, मगर असलियत ये है कि ये अव्वल रोज़ से मेरे बच्चों को टॉर्चर कर रही है। आज भी मैंने उमर की तरफ पलटते हुए बेहद जज्बाती आवाज़ में कहा तो वो मुझसे भी ऊंची आवाज़ में मेरी बात करते हुए बोला, आज भी? क्या आज भी? यही ना कि उन्होंने तुम्हारी बेटी को मरने से बचा लिया। पानी से बड़े टब में डूब रही थी वो 4 माह की बच्ची। मुझे लगा यकलख्ती मेरा दिल बंद हो गया है। ये वो क्या कह रहा था? फिर जैसे मेरा दिमाग उलट गया। मैं बेहद मुश्तिल सा राइमा की तरफ बढ़ा तो उमर बीच में आ गया। पीछे हट जाओ उमर, ये भी इस औरत की कोई चाल होगी मेरे बच्चों को मारने की। ओ मेरे खुदा,
مجھے چلاتے ہوئے یکلختی اپنی معصوم بچی کا خیال آیا۔ کیا ہوا ہے ثنا کو؟ کہاں ہے وہ؟ میں متوحش و ہراسہ سا عمر کو دیکھنے لگا تو شاید میری دگرگو حالت دیکھ کر وہ مدھم پڑ گیا۔ ریلیکس، اب ٹھیک ہے وہ۔ اس نے میرے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی تو میں چیخ اٹھا، کیا ہوا ہے اسے؟ میں نے کہا نا، وہ پانی کے ڈب میں ڈوبنے کو تھی۔ بھابی نے بروقت عمر مجھے بہلانے والے انداز میں بات کی سنگینی کو نرم لفظوں کی تہ میں لپیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سب کہانی ہے جو اس مکار عورت نے تم لوگوں کو سنائی ہے، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ اسی نے میری بچی کو مارنے کی کوشش کی ہوگی اور ساتھ پر بھی ٹارچر کر رہی تھی۔ میں نے خود دیکھا ہے۔ میرے خدا، میں اس وقت ثنا کا کیوں نہیں سوچ پایا؟ اس نے یہی پلان کیا ہوگا کہ میرے بچوں کو مار کے یہاں لائے جانے کی وجہ ختم کر دے اور پھر یہاں عیش کرے۔ میں پاگل ہونے کو تھا۔ شٹ اپ اشر، شٹ اپ۔ عمر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ رائمہ اب ہاتھوں میں منہ دیے باقاعدہ اونچی آواز میں رونے لگی۔ فضا بھابی اسے شانے سے لگائے مجھے خشمگین نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ یہاں ادھر بیٹھو اور ذرا اپنے دماغ کو حاضر کرو، عمر نے مجھے صوفے پر دھکیلتے ہوئے غصے سے کہا۔ میرا دماغ بالکل حاضر ہے عمر، اور اب میں اس چال باز عورت کو مزید ایک پل بھی اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ بکما شیری، وہ مجھے جھڑک کر ساتھ کی طرف متوجہ ہو گیا جو اس سارے جھگڑے سے سہما کھڑا ایک ٹک رائمہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی صورت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ اب رویا کہ تب۔ عمر نے اسے پچکارتے ہوئے میرے پاس بٹھایا اور خود پنجوں کے بل نیچے بیٹھے ہوئے بولا، سعد بیٹا، اب پاپا کے ساتھ سیر کرنے گئے تھے؟ سعد نے منہ بسورتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا تو وہ اسی نرمی سے بولا، بیٹا آپ نے پاپا کو بتایا کیوں نہیں؟ ماما آپ پر کیوں خفا ہو رہی تھی؟ نہیں، پاپا ماریں گے۔ یہ کیا ڈرامے بازی ہے عمر؟ میرا پارا ہائی ہونے لگا۔ یہی اصلیت ہے۔ یہ ننھا شہزادہ آج اپنی بہن کو پانی سے بڑے ٹب میں غسل دے رہا تھا۔ وہ تو بھابی کی عادت ہے ذرا سی دیر کے بعد ثنا کو دیکھتے رہنے کی، تو انہیں بروقت پتہ چل گیا، ورنہ تو شاید۔ عمر نے بے حد سنجیدگی سے کہا تو میں غائب و ذہنی کیفیت میں ان سب کو دیکھنے لگا۔ یہ سب تمہیں اسی نے بتایا ہوگا۔ پھر مجھے ہوش آیا تو میں نے تنفر سے کہتے ہوئے رائمہ کی طرف اشارہ کیا۔ فضا بھابی ناگواری سے بولی، میں بھی اس وقت یہیں موجود تھی، اور اس وقت بھی جب ہاسپٹل سے آنے کے بعد یہ سعد کو ڈانٹ رہی تھی، میں اندر ثنا کے پاس تھی۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ پاپا، میں تو بہنا کو نہلا رہا تھا، اسے تیرنا بھی نہیں آتا۔ سعد پتہ نہیں اپنی صفائی میں کیا کچھ کہہ رہا تھا، مگر میری آنکھوں کے آگے بہت سے بدصورت لمحے ناچ رہے تھے۔ میں ان سب سے تو کیا، در حقیقت خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ عمر اور فضا بھابی تھوڑی دیر کے بعد چلے گئے۔ میں شگفت خوردہ سا اٹھ کر ثنا کو دیکھنے آیا۔ وہ بستر پر بہت پرسکون انداز میں محو خواب تھی۔ میں واپس پلٹا تو دروازے کے فریم سے لگ کے کھڑی تھی۔ اسے اٹھا کر لے جائیں یہاں سے، اس نے شرربار لہجے میں کہا تو میں ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ شدت گریہ سے اس کی آنکھیں سرخ اور آواز بھاری ہو رہی تھی۔ مجھے خود پر شرم آنے لگی۔ میری بے حد جذباتیت آج مجھے اس مقام پر لے آئی تھی۔ اول روز ہی سے میں نیگیٹو سوچ کو ساتھ لے کر چلا تھا، تبھی تو سب کچھ غلط ہی دکھائی دیتا تھا۔ یہ تمہارے بچے ہیں رائمہ، میں نے مصالحانہ انداز میں کہنے کی کوشش کی تو وہ غصے سے بولی، نہیں یہ میرے نہیں، یہ صرف آپ کے بچے ہیں، میں ان کی گورننس تھی اور بس۔ دیکھو رائمہ، اب ساری غلط فہمی دور ہو چکی ہے۔ میں نے ایک اور کوشش کی مگر وہ میری بات کاٹ کر تلخی سے بولی، واقعی اب تو ساری غلط فہمی دور ہو چکی ہے۔ اول روز ہی مجھے باور کروا دیا گیا میں بیوی نہیں بلکہ ان بچوں کی ماں کے رشتے سے یہاں لائی گئی ہوں، مگر آج مجھے احساس ہوا یہ میری خوش فہمی تھی۔ ماں تو وہ ہوتی ہے جو بچوں پر حق رکھتی ہو، انہیں غلط بات سے روکنے کا، ٹوکنے کا، مارنے کا، اور جو انہیں ڈانٹ بھی نہ پائے، وہ صرف ان کی گورننس ہوتی ہے۔ اور یہ بات میں بہت اچھی طرح سمجھ گئی ہوں۔ اس کی باتیں مجھے چلو بھر پانی میں ڈبونے کو کافی تھیں، مگر یہ آگ میری ہی لگائی ہوئی تھی تو بجھانی بھی مجھے ہی تھی۔ دیکھو اس میں میرا بھی کوئی قصور نہیں، تم نے اتنی آسانی سے ایک دو بچوں کے باپ سے شادی کرنے کی حامی بھر کے مجھے شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ شاید تم دولت کے لالچ میں اس شادی پر راضی ہوئی تھی۔ بہت خوب، وہ اپنی چھلک اٹھنے والی آنکھیں پھونچتی تلخی سے بولی، یہ بھی آپ امیرزادوں کا ظرف ہے، سوچ بھی انتہا کی رکھتے ہیں۔ کس بات کی کمی نہیں تھی آپ میں، ماں سوائے ان دو بچوں کے؟ کوئی بھی میری طرح پریکٹیکل سوچ رکھنے والی لڑکی انکار نہ کرتی، وہ بھی اس صورت میں جب ڈھنگ کا کوئی رشتہ دستیاب نہ ہو اور پیچھے بھی جوان بہنوں کی قطار ہو، اور آپ نے مجھے آزمانے کے قابل بھی نہیں سمجھا۔ روز اول سے دفعات عائد کرتے چلے آ رہے ہیں، ان بچوں نے تو مجھے تسلیم کر لیا مگر آپ نہیں کر پائے۔ آئی ایم سوری رائمہ۔ میں یکلخت ہی جیسے روشنی میں آ گیا تھا، ندامت سے چور لہجے میں بولا، مگر وہ کچھ بولے بغیر ثنا کے پاس جا بیٹھی۔ میں چند لمحے اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، پھر ناکام وہاں سے چلا آیا۔ میرے دل میں اس کے لیے جو قدورت اور اکتاہٹ بھری تھی وہ اب کہیں نہیں تھی۔ وہ تمام رات میں نے آنکھوں میں گزارتی۔ سعد اور ثنا دونوں اسی کے پاس تھے۔ شہلا تو ان کی سگی ماں تھی، یقیناً ان سے محبت کرتی، مگر ان دونوں کی ماں نہ ہو کر بھی جو لڑکی انہیں ماں کا پیار دے رہی تھی وہ یقیناً دل میں رکھنے کے قابل تھی، اور میں اپنی اسی سوچ پر قطعی پشیمان نہیں تھا، نہ خود سے اور نہ ہی شہلا سے۔ وہ مجھے منہ بھی نہیں لگا رہی تھی، اور شاید میرے ساتھ ہونا بھی یہی چاہیے تھا۔ پہلے جو کبھی کبھار ایک آدھ بات ہو جاتی تھی وہ بھی بند تھی، مگر یہ حقیقت تھی کہ وہ میرے دل میں اپنی بہت خاص جگہ بنا گئی تھی، اس لیے میں بہت صبر سے اس کے اپنی طرف لوٹنے کا انتظار کر رہا تھا۔
मगर चांद रात तक ये सब्र भी जवाब दे गया। मामा, पापा कह रहे हैं बाहर चले। साद उसके सर पर खड़ा मेरा पढ़ाया हुआ सबक दोहरा रहा था। नहीं बेटा, मुझे नहीं जाना, वो नरमी से बोली। उसकी ये क्वालिटी भी मुझे बेहद पसंद थी कि हमारी आपसी लड़ाई को साद के सामने बिल्कुल भी नहीं लाती थी। मैं मुस्कुराता हुआ उसके पास जा खड़ा हुआ, जो सना को सुनाने के बाद अब शायद खुद भी लेटने की तैयारियों में थी। क्यों नहीं जाना? आज चांद रात है, हम सब जाएंगे मेहंदी लगवाने, चूड़ियाँ पहनने। क्यों साद? मैंने बहुत दोस्ताना अंदाज में कहते हुए साद की ताई चाही, मगर मेरी नज़र राइमा पर ही थी। वो मुझे देख तक नहीं रही थी। पापा, आप भी चूड़ियाँ पहनेंगे? साद ने मुतफक्किराना अंदाज में पूछा तो मैं हंस दिया। बेटा, ये काम आपकी मामा का है। क्यों राइमा? मैं यूँ पोस्ट कर रहा था जैसे हमारे दोनों के माबीन जाने कितनी मोहब्बत हो। वो एक तेज़ निगाह मुझ पर डालती उठ खड़ी हुई। चलो साद, अब लेट जाओ वरना सुबह आंख नहीं खुलेगी। कोई नहीं लेटेगा, बल्कि हम सब मार्केट जाएंगे। मैंने ऐलान किया तो साद फिर पुरजोश सा उठ खड़ा हुआ। जिसे जाना है वो चला जाए, वो तनक कर कहती कमरे से बाहर निकलने लगी कि मैंने बिला इरादा उसका हाथ थाम कर उसे रोक लिया। तुम चलोगी तो ही चांद रात होगी ना? जाने कैसे मेरी ज़ुबान फिसल गई थी। वो शर्सर सी मुझे देखने लगी। मैं उसकी आंखों में देखता मुस्कुरा दिया। वो मेरा हाथ झटकती फिर से बिस्तर पर जा बैठी, मगर अब उसके हर अंदाज से इस्तराब जाहिर था। मेरे बदलते अंदाज यकीनन उसके एहसासात को भी झंझोड़ किए थे। कम ऑन राइमा यार, अब तो हर बात ख़त्म हो चुकी है। मैं सॉरी भी कह चुका हूँ। मैंने उसे मनाने की कोशिश की। पापा चले ना? साद ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा था। ठहरो यार, तुम्हारी मामा को तो मना लें, तभी ईद मनाएंगे, मैंने खुशगवार लहजे में कहा तो उसने मुझ पर एक तेज़ नज़र डालकर चेहरा फेर लिया। मामा आपसे नाराज़ है? मैंने मामा को थप्पड़ मारा था ना। साद की याददाश्त ने बहुत बुरे वक्त पर साथ दिया था। आपने मामा को थप्पड़ मारा था ना। साद की याददाश्त ने बहुत बुरे वक्त पर साथ दिया था। मैं खजल सा उसे घूरने लगा। अब उठ जाओ राइमा, मैंने कहा ना। नहीं तो बस नहीं, वो लब कुचलती सख्ती से बोली, मगर उसके इनकार में वो शिद्दत नहीं थी जो मुझे हरा देती। पहले मेरे मकाम का तयन कर ली, वो तलखी से कह रही थी। मैं आगे बढ़ा। तयन तो तब करूं जब तुम तामुन करो। कब से बना रहा हूं तो समझ जाओ ना कि बीवियों वाले नखरे देख रहा हूं। पापा चले ना? साद को कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी, मगर मैं इस वक्त राइमा की तरफ मतवज्जा था, जिसकी हर नाह मेरे एहसासात की लो को महमीज कर रही थी। जब नखरे उठाने के दिन थे तब तो उठाए नहीं, अभी बेपरवाह बने रहे। मैं कोई शिकवा नहीं करूँगी, वो तंजन बोली थी। साद ने फिर मेरा हाथ पकड़ कर खींचा तो मैंने उसे डांट दिया। क्या है यार, 2 मिनट तो सब्र करो। लो जी, एक तो राइमा ही मान नहीं रही, ऊपर से साद ने मेरे अंदाज से घबरा कर रोना शुरू कर दिया। राइमा मुतासफाना नज़रों से मुझे देखती उसे चुप करवाने लगी। हम सैर करने नहीं जाएंगे, पापा गंदे हैं। क्या किया जाए बेटा, अब बंदा खुदा से तो नहीं लड़ सकता, वो तीखी नज़र मुझ पर डालती कह रही थी। मैं सर खुजाकर रह गया। मैं पापा से नहीं बोलूँगा। साद को मुझ पर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा था। मैंने राइमा के करीब बैठते हुए उसकी गोद में दुबके साथ से माजरत करने की कोशिश की तो वो खफकी से बोला, मैं आपसे नाराज़ हूँ, हम अपने बेटे को मना लेंगे अभी। मैंने झुककर उसके दोनों रुखसार चूमे तो वो फूल की तरह खिल उठा। अब हम बाहर जाएंगे ना? हाँ बेटा, ज़रूर जाएंगे, अगर आपकी मामा अपनी नाराज़गी ख़त्म कर दे तो। मैंने गहरी सांस भरते हुए उसकी पुरकशिश सूरत देखी थी। तो आप मामा को भी मना लेना। साद ने आइडिया दिया तो मैं बेसाख्ता कह लगा कर बोला, मैं तो तैयार हूँ यार, अगर इनकी इजाज़त हो तो। वो जो पहले ही मेरे इतने पास आ बैठने पर सिमटी बैठी थी, बड़ी बेबाकी पर सुर्ख हो गई। साद की गोद से उतारती उठ खड़ी हुई। मैंने उसका फरार का राह देखकर उसकी राह में आ गया। क्या चाहती हो राइमा? 10 बस्ता तुमसे माफ़ी मांगूं? मैं बिल्कुल संजीदा था। वो नर्वस होने लगी। मैंने ये तो नहीं कहा। तो फिर भी मेरी ज़रा सी भूल की इतनी लंबी सज़ा तो मत दो। मैं हर कीमत पर उससे सुलह चाहता था। मैं जो ये समझता था कि शहला के बाद मैं किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकता, तो मेरी ये मंतक खोटा सिक्का ही साबित हुई थी। हर मोहब्बत का अपना अंदाज और अपना मकाम होता है। ये बात मेरी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गई थी। आपने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। गलत समझते तो थे, गलत कह भी दिया सबके बीच। मैंने तो आपसे कुछ भी डिमांड नहीं किया था, ना हक महर और ना ही ये तमाम लग्जरीज। मेरी सिर्फ इज़्ज़त ही दे देते तो मैं खुश हो जाती। वो शिकवा कना लहजे में बोली तो मैंने उसके दोनों हाथ थाम कर अपने सीने पर रखते हुए पुरतैकन अंदाज में कहा, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा करना चाहता हूँ। इज़्ज़त ही नहीं, मोहब्बत भी दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी हर सोच को गलत साबित कर दिया है। उसके होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट फैलकर मुझे हल्का फुल्का कर गई। फिर भी अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मना सकता हूँ, मैंने उसकी तरफ झुकते हुए शरारत से कहा। तो वो बिदक कर पीछे हटी। साद को उठाकर हवा में उछालते हुए मैंने उसकी घबराहट पर कहका लगाया तो वो मुस्नी खफगी से मुझे घूरती मुस्कुराहट छुपाती वार्डरोब की तरफ बढ़ गई, क्योंकि अभी कुछ देर के बाद हमारी ये छोटी सी खूबसूरत फैमिली चांद रात का मज़ा उठाने जाने वाली थी। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। मैं गुनगुना रहा था और मसरूर भी था कि वो वाकई मेरे आंगन का चांद ही साबित हुई थी। और इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल
اپنے اختتام کو پہنچا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میرے ناولز پسند آ رہے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔